अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज एक बार फिर आपके सवालों के जवाब लेके बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। और क्योंकि पहले भी मैं पिछली वीडियो में भी दोस्तों को बता चुका हूं कि मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो की तरह कम बना रहा हूं। और वैसे भी मौसम का आपको पता है, मोटरवे भी बंद है धुंध की वजह से, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग में थोड़ा मसले मसाइल हैं। और बहुत सारे दोस्तों के जो है सवाल भी आए हुए हैं और दावतें भी आई हुई हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मौसम खुलता है और थोड़े रास्ते क्लियर होते हैं तो इंशाल्लाह सफ़र भी होगा। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और बक्कर से भी एक दोस्त की दावत आई हुई है और इंशाल्लाह बक्कर भी हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। तो बहुत सारे जो है सवाल आ गए थे और मैं सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो बना दूं। 3-4 दिन से को वक्त नहीं मिल रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत धूप निकली है लाहौर में, तो सोचा कि आज थोड़ा सा आपसे गपशप भी लगा ली जाए और सबके सवालों के जवाब भी ले दिए जाएँ। अच्छा, एक पिछली वीडियो मैंने बनाई थी खुश्क जगह के हवाले से, तो बहुत सारे दोस्तों के मसले मसाइल आ रहे थे और उनमें कुछ तो हादसात भी हुए। और अभी एक पिछले दिनों मुल्तान में हमारे दोस्त हैं मोहसिन भाई, वैसे तो उनका कारोबार कपड़े का है लेकिन शौकिया उन्होंने घर पे जानवर रखे हुए हैं, बकरियां रखी हुई हैं काफ़ी देर से। तो उनकी बकरी ने डिलीवरी दी और उनका मुझे कॉल आई। उस वक्त मैं अपने इवेंट पे था रात के टाइम। तो उनकी मुझे कॉल आई कि इस तरीके से बच्चे ने डिलीवर किया है, बकरी ने बच्चा डिलीवर किया है, लेकिन वो टाइलों वाली फ़र्श थी। तो बच्चा उसी ने उस पे ही डिलीवर कर दिया और क्योंकि रात का टाइम था, ठंड थी, तो बच्चे जो है ना वो ठंडा हो गया। और उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने वीडियो भी सेंड की। बहरहाल काफ़ी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन बच्चा बहुत ठंडा हो चुका था। और दूसरा बच्चा जो दिया था वो अंदर वाली साइड पे दिया था और पहला बच्चा जो है उसने बाहर दे दिया था और ठंड की वजह से वो बच्चा बच नहीं सका। बहरहाल काफ़ी कोशिश की, उनको तरीके भी बताए कि तूड़ी में रख दें और दीगर जो हो सकता था, आग जला के, कोयले जला के करीब रखने का, उसको ढाक दिया, खुश कर दिया, लेकिन वो बच्चा नहीं बच सका और वो बच्चा ज़ाया हो गया। तो एक तो ये मसला बहुत ज़्यादा हमारे एक हमसायों में भी एक मसला हुआ था कि उन्होंने भी कारोबारी बंदे हैं, उन्होंने भी बकरी छत पर ला के रख दी और वो गब्बन थी। और जब बकरी ने डिलीवर दिए, इत्तफाक से मैं ऊपर ही खड़ा हुआ था, तो मुझे बकरी की आवाज़ से लगा कि ये शायद ना अब बच्चे डिलीवर कर रही है। और लेकिन क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल साथ था, साथ से मुराद है सामने था, और उस वक्त कोई मर्द नहीं होता उनका, तो काफ़ी दिक्कत पेश आई। बहरहाल जो हमसाये से लड़का था वो गया और जाके उन्होंने जो भी कर सकता था वो किया, तो बच्चा बहरहाल बच गया। तो एक तो सबसे पहले दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप जब जानवर घर पे रखा करें, मैं ये ज़ाहिर है कारोबारी बंदे हैं, दुकानदारी है या अपना कारखाना है, काम करते हैं, तो आप एटलीस्ट घर में फैमिलीज़ को जैसे ख़वातीन होती हैं उनको आप ये ज़िम्मेदारी लगा दिया करें कि ये दिन जो है बकरी के लिए अहम है। क्योंकि औरतें भी बड़ी इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं और समझती हैं, तो वो उसको ज़रा टेक ओवर कर लिया करें। और ख़ासकर आप ऐसा इंतज़ाम कर लिया करें जिससे बच्चे जो है ना वो ज़ाया ना हो। क्योंकि ये बड़ी मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है। हालांकि मुझे भी 2 बच्चे आए थे मेरे पास, चूँकि मेरे पास बकरी नहीं थी दूध वाली, तो मैंने बेहतर ये समझा कि बजाय ये बच्चे मैं ख़राब कर लूँ, मैंने वो जेलम हमारे मिर्ज़ा साहब हैं, मैंने उनको भेज दिया। मैं कि जनाब ये आपकी बकरियां हैं दूध वाली, तो आप उनको अपने पास रखें, मेरे पास बकरी का दूध नहीं है जिसकी वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं। तो बहरहाल वो दे दिया। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि जो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, थोड़ी सी वीडियो आज हो सकता है लंबी हो जाए, तो उसके लिए माजरत। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपके पास आया हूँ मैं। तो मसला ये है कि सबसे पहले तो आप जब भी बकरी घर पे रखे हुई हैं, पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सबसे पहले आप इंतज़ाम किया करें जानवर को प्रॉपर तरीके से रखने का। एक तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम जब घर बनाते हैं, घर बना के जब हमने ऊपर वाला पोर्शन बनाया, अब हम ज़ाहिर है प्लान के तहत तो नहीं होता कि हमने यहाँ पे बकरियाँ रखनी है। अचानक से हमारा मूड बनता है कि हम यहाँ पे चले 1-2 बकरियाँ या जानवर रख लें, तो हम वहाँ पे टाइलें लगी हुई होती हैं, चिकनी टाइलें होती हैं या मार्बल लगा हुआ होता है। तो मार्बल और टाइलें जो हैं ठंड हो या गर्मी हो, दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा तप जाती हैं। तो अगर तो आपने ऐसा प्लान करना है कि बकरियाँ रखनी है, तो आप ईंटों वाला फर्श रखें, टाइलें लगाएं, लेकिन ये ईंटों वाली टाइलें होती हैं वो लगा लें, या ईंटों वाला फर्श रखें, ताकि ये है कि वो सर्दी गर्मी दोनों ऑब्ज़र्व कर सकें। दूसरी चीज़,
اس کا دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بکری پیشاب کرتی ہے، جانور پیشاب کرتا ہے، تو جو چکنی ٹائل یا ماربل ہوتا ہے اس پہ بکری کے پیر جو ہیں وہ سلپ ہوتے ہیں، یعنی کہ کھر جو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اب اکثر میں نے ویڈیوز بنانے گیا ہوں دوستوں کے گھروں پہ، چھتوں پہ، تو انہوں نے وہاں پہ ماربل لگایا ہوا تھا، اور جب بکری یا بکرا کھڑا ہوتا تھا تو اس کے جو کھر ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور پیر جو ہے نا چوڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بکری کا جو توازن ہوتا ہے، جو اپنا وزن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پیر کھل جاتے ہیں، اور جب اس کے کھر ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور سخت ہونے کی وجہ سے ان میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بکری صحیح کھاتی بھی نہیں ہے، بکری ہو یا بکرا ہو، وہ صحیح کھاتا بھی نہیں ہے، چاہے چھترا ہو، چھتری ہو، جو بھی ہو، تو وہ صحیح جانور کھاتا نہیں ہے. ظاہر ہے پیر میں تکلیف ہوگی تو جانور صحیح طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو کھائے گا نہیں، کھائے گا تو وہ ہضم نہیں کر پائے گا، اور بار بار بیٹھے گا، تکلیف کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا. تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی لاپرواہی یا چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ نظر انداز کسی بھی چیز کو کرنے سے آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، یہ آپ سوچیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ دوستوں کا میں سے یہ بھی سوال تھا کہ جناب آپ نے اپنی چھت پہ دکھایا تھا، نہ آپ نے پھٹے رکھے ہوئے تھے، نہ پرالی رکھی ہوئی تھی، تو آپ کا اینٹوں والا فرش تھا. تو اینٹوں والا فرش اسی لیے کہ یہ بھی سخت ہے، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جانور جب چلتا ہے نا، چلتا پھرتا ہے، تو اس کے جانور کے پیر گھستے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کھروں کو کھر سخت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کے پیر گھستے ہیں، اور اس کو پیر کو گھسنے کے لیے کیونکہ میری بکری تھی وہ پیر گھستی تھی، اپنے پیر یعنی کہ رگڑتی تھی، تو اس سے جانور کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. جو ٹائل ہوتی ہے یا ماربل ہوتا ہے اس سے جانور کے پیر سلپ بھی ہو جاتے ہیں اور پیر سخت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو آرام دہ نہیں ہوتا، اور وہ ٹھنڈے اور گرمی دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور تیسری بات رہی کہ جو بچے ہیں خاص کر، اب بچے ہم عموماً جو ہے پھٹے رکھ دیتے ہیں، پھٹے بچھا لیتے ہیں، لیکن پھٹوں سے ہم سردی نہیں روک پاتے. ہم اس چیز کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے. میں نے پہلے بھی ایک بار دوست کو یہ مشورہ دیا تھا، اور اپنے ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب ہم پھٹے رکھتے ہیں نا، تو پھٹے بیسیکلی صرف اتنا ہوتا ہے کہ جگہ خشک رکھیں گے، یعنی کہ گیلی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے جانور. اگر آپ یہ کہیں پھٹوں پہ جانور کی سردی رکتی ہے تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ پھٹوں کے اوپر پرالی بھی بچھا لیا کریں. اچھا، پرالی سے یاد آیا، ایک اور مسئلہ درپیش آیا تھا. دوست کا فون آیا کہ جی ہمارے علاقے میں پرالی کا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پرالی نہیں ملتی، تو پرالی سے ہٹ کر کوئی الٹرنیٹ کوئی چیزیں بتائیں جس سے یہ ہے کہ ہم اپنے جو کمرہ ہے، یعنی کہ سیمنٹ کا بھی فرش ہے، تو ہم وہاں پہ کچھ اور بچھا سکیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں کہ پرالی سب سے بیسٹ ہے. پرالی اس لیے بیسٹ ہے کہ آپ یورپ میں بھی دیکھیں تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، اور میرے چینل پہ ان کی ویڈیو بھی لگ چکی ہے، ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے چشتیاں گوڈ فارم کے نام سے، زبیر بھائی. انہوں نے بھی ایک ویڈیو، ان کے اٹلی میں دوست ہیں، انہوں نے اپنے فارم کی اٹلی سے ویڈیو بھیجی، اور وہ میں نے بھی دیکھی، آپ بھی ضرور دیکھیے گا کہ وہاں پہ یورپ میں کہیں بھی آپ فارمنگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ہمارا دیسی طریقہ جو ہے، یعنی کہ پرالی بچھائی ہوئی ہے، کچی زمین رکھی ہے اور پرالی بچھائی ہے، خاص کر جہاں بچے ہوں. بچوں کو سیف رکھنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ پرالی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بچے ایک تو خشک رہتے ہیں، دوسرا پرالی گرم ہوتی ہے. جب پرالی پہ بچے بیٹھتے ہیں ایک تو نرم ہوتے ہیں اور ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی، اور وہ بڑے سیف رہتے ہیں. اور اگر آپ ویسے بھی کمرے میں بھی رکھیں تو اپنے کمروں میں بھی آپ زمین کچی نہ بھی ہو تو آپ پرالی بچھا لیں. پرالی سے کیا ہوتا ہے، اچھا پرالی ہوتی کیا ہے، یہ ایک دو دوستوں کا یہ بھی سوال آیا کہ پرالی کیا ہوتی ہے. اچھا، دیہاتی لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جو شہر کے یہ جیسے کراچی کے ہیں یا کچھ ایسے جگہوں کے جن کو پرالی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. پرالی وہ ہوتی ہے جو فصل کاٹ کے آپ کا بھوسا بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کماد کا ہو، یعنی کہ گنے کا بھی جو کماد کا ہوتا ہے بچا ہوا، گنے جب کٹتے ہیں ان کا جو چھلکا اترتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. میں تو وہ بھی، مجھے تو جو ملتا تھا میں رکھ لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے. وہ بھی آپ بچھا سکتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. اور وہ کبھی کبھی تو جانور جب وہ چباتے بھی ہیں تو وہ تو خشک ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پرالی ہوتی ہے جو چاولوں کا یا دوسروں کا بچا ہوا ہوتا ہے بھوسا، وہ آپ جو ہے نا اس کو پرالی کہتے ہیں، آپ اس کو لا کے بچھا لیں، وہ بڑی بیسٹ ہے، وہ سب سے بہترین ہے. کیونکہ یورپ میں بھی وہ ویڈیو دیکھی تو اس میں بھی انہوں نے زیادہ پرالی کا استعمال کیا، انہوں نے کوئی پھٹے، کوئی فوم، کوئی میٹریس، کوئی اس طرح کی آرٹیفیشیل چیزیں نہیں رکھی ہوئی. انہوں نے نیچرل طریقے سے اپنے جانوروں کو رکھا ہوا ہے، بڑے بہترین طریقے سے رکھا ہوا ہے. اور یہی کامیابی ہوتی ہے کہ ہم جانور کی جو بیسک چیز ہے، یعنی کہ اس کی جگہ جہاں اس نے رہنا ہے، جہاں اس نے اپنے ماحول کو آبزرو کرنا ہے اچھا طریقے سے، ہم اس چیز کو فالو کریں.
بجائے یہ کہ ہم کیونکہ ہم مجبوری یہ ہے کہ ہم زیادہ دوست جو ہیں نا وہ ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں. ہم زیادہ جو ہے نا فالو کرتے ہیں گاڈ فارمنگ جو ہے ماڈرن گاڈ فارمنگ کو اور اس کو, جبکہ یورپ میں جو ہے ماڈرن گاڈ فارمنگ کو صرف وہ جو ملکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ جو ملک پروڈکشن لینی ہے ان کے لیے انہوں نے جو مشینریز لگائی ہیں, جو انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے وہ اس کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں. باقی آپ ویسے فارمنگ دیکھیں تو ان کی ساری جہاں بکریاں رہتی ہیں یا جہاں رکھا جاتا ہے وہ سارا انہوں نے دیسی طریقے سے رکھا ہوا ہے, یعنی کہ سارا انہوں نے جو ہے نا اسی طرح پرالی یا خشک جگہ کو اور کچی مٹی پہ یا اوپن جگہ پہ چرائی پہ رکھا ہوا ہے. تو ہمارا خیر ہر انسان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے, تو کچھ دوستوں کا اپنا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر ان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں جو شہر میں رہتے ہیں, جن کے لیے مسئلے مسائل ہیں چھتوں والے. جو زمین والے ہیں ان زمین کے لیے تو آپ کے پاس یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس زمین ہے تو آپ بادشاہ ہیں اس دور میں, کیونکہ جس کے پاس زمین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی ماڈرن گاڈ فارمنگ کی طرف جا رہا ہے, تو میرے خیال سے وہ اپنے پیسے ہی ضائع کر رہا ہے, اور اس کے سوا کچھ نہیں میں کہہ سکتا. کیونکہ سب سے اچھی, کیونکہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جنگلوں میں. دیکھیں جنگلوں میں بھی جانور رہتے ہیں, ان کو وہاں پہ کون سے پھٹے ملتے ہیں یا ادھر کون سی ان کو جو ہے نا میٹرس جو ہے نا آج کل گروپس میں آ رہے ہیں جی میٹرس بھی آ رہے ہیں گاؤں کے لیے اور یہ بچڑوں کے لیے. تو بہرحال ہر انسان کا ایک اپنا طریقہ ہے, لیکن میں زیادہ نیچرل طریقہ جو ہے جو قدرت نے بنایا آپ اس کو فالو کریں, انشاءاللہ جانور بھی خوش رہے گا, اور جو قدرت نے اس کے لیے چیز بنائی ہے آپ اسی کو فالو کریں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ آرٹیفیشل چیزوں پہ جائیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے. بہرحال آپ کے پیسے کا بھی ضائع ہے, وقت بھی ضائع ہے, اور پھر ضائع ہی ہوتا ہے کچھ بھی ہو. تو اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اگین اس کے پرالی کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. پرالی کے علاوہ دیکھیں بڑا ہی سمپل آسان طریقہ ہے شہر والوں کے لیے بھی اور گاؤں والوں کے لیے بھی. اگر گاؤں میں تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے پرالی کا, جو شہر والے ہیں ان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. دیکھیں ایک اگر آپ کو پرالی نہیں ملتی قریب سے کہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہے, تو آپ برادہ لے سکتے ہیں. جیسے لکڑیوں کا جو آرے ہوتے ہیں, جو جہاں لکڑیاں کٹتی ہیں یا بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے چھیلا جاتا ہے, تو اس کا جو برادہ ہوتا ہے وہ بڑا آسانی سے 250-300 روپے توڑا ایک مل جاتا ہے بھر کے. تقریباً وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک توڑا میں اپنے یعنی کہ جب پرالی نہیں ملتی تھی تو میں بھی کبھی برادہ لے آیا کبھی کچھ لے آیا, تو آپ برادہ لا سکتے ہیں. برادہ لا کے نیچے بچھا دیں, وہ بڑا اچھی چیز ہے. وہ فرش کو اور جانوروں کو ٹھنڈ سے بچاتا ہے خاص کر ان دنوں میں. دوسری چیز ہے توڑی, بڑی یعنی کہ موٹی توڑی جو ہوتی ہے جو بھینسوں کو ڈالی جاتی ہے, موٹی توڑی وہ لے لیں. وہ لا کے وہ سستی بھی مل جاتی ہے دوسری باریک توڑی کی نسبت, وہ ایک تو سستی مل جاتی ہے. وہ لائیں, وہ جانوروں کے نیچے بچھا دیں, تو جانور اگر پیشاب بھی کرتے ہیں تو وہ سارا جذب کر لیتی ہے اور وہ جگہ جو ہے زیادہ گیلی نہیں ہوتی. تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. سردیوں کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو, گرمیوں میں تو جیسے مرضی رکھیں آپ, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. ہاں بہت زیادہ گرمی ہو تو پھر اس کے لیے علیحدہ فارمیٹ ہے, وہ جب گرمی آئیں گی پھر بات کریں گے. ابھی فی الحال ہم سردیوں کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے جہاں جانور رکھنا ہے, چاہے وہ چھت ہے چاہے وہ کمرہ ہے چاہے کہیں بھی ہے, تو آپ خاص کر جو ڈیلیور کرنے والی بکریاں ہیں, جو بچے دینے والی بکریاں ہیں, ان کے لیے خاص کر خیال کریں کہ ان کے لیے جب بھی آپ رکھیں تو اگر آپ کے پاس پرالی نہیں مل رہی, آپ سمجھتے ہیں کہ پرالی لانا مشکل ہے, کیونکہ ایک دو دوستوں نے مجھ سے یہ بھی واٹس ایپ پہ بات کی کہ جناب ہمارے اندر پرالی تو ہوتی ہے لیکن ہمارے جو یہ منڈی والے ہیں یا لوگ ہیں وہ کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں, وہ کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں, اور وہاں سے پرالی اٹھانا ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے اور بڑی بو آتی ہے یہ وہ. تو میں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ وہ نہ کریں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ کوڑے میں ہاتھ ڈالیں, تو اگر آپ ان سے بات پہلے ہی کر لیں نا, کیونکہ میں ایسے ہی کرتا تھا, جو ریڈیو والے ادھر تھے ہم ان سے پہلے بات کر لیا کرتے تھے. میں اپنا ان کا توڑا دیا آتا تھا کہ یار جب آپ پیٹیاں خالی کرو اس میں ڈال دینا یا ادھر رکھ دینا علیحدہ سے, میں آ کے ڈال لوں گا. تو میں جا کے لے آیا کرتا تھا. تو آپ بھی اس طرح کریں. اگر نہیں ہو سکتا تو برادہ بہترین چیز ہے, برادہ بڑی اچھی چیز ہے. برادہ لکڑی کا جو ہوتا ہے وہ بچھائیں. دوسرے نمبر پہ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو توڑی بڑی آسان سے کہیں سے بھی مل جاتی ہے, شہر ہو یا گاؤں ہو. اب توڑی بڑے آرام سے, موٹی توڑی جو ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے مل جاتی ہے. آپ وہ لے آئیں, وہ لا کے بچھا لیں, وہ سب سے بہترین چیز ہے. اور خاص کر جو بکری بچے دینے والی ہے اس کے نیچے یاد رکھیں
کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے ہفتہ 10 دن 15 دن رہ گئے تو آپ انتظامات شروع کر دیں. یعنی کہ روزانہ آپ یا تو توڑی یا برادہ یا پرالی جو بھی لا سکتے ہیں اس کے نیچے بچھا کے اس کو چھوڑ دیں. کیا کہ اگر آپ گھر پہ نہیں بھی ہیں اور بچے وہ ڈیلیور کر بھی دیتی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے بچے تو سیف رہیں, کیونکہ جانور کو اتنی سینس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل دی ہے کہ جانور جب ڈیلیور کرتا ہے تو اپنے بچوں کو خود صاف کر لیتا ہے. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا, بچے نے میری بکری نے 3 بچے دیے اور میں ابھی افطاری کر رہا تھا, حالانکہ اس سے عصر سے میں مغرب تک بیٹھا رہا ہوں, اس نے نہیں بچے دیے. میں نیچے گیا ہی ہوں, ابھی کھجور میں نے منہ میں رکھی ہے تو بچوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. میں جو اوپر آیا تو ماشاءاللہ ایک ساتھ 3 بچے اس نے ڈیلیور کر دیے تھے, اور بچوں کی آوازوں سے میں اوپر آیا ہوں اور دیکھا ہے تو جناب 3 بچے جو ہیں سامنے میرے تھے اور الحمدللہ وہ خود اس کو صاف کر رہی تھی. اور میں نے اسی طرح کیا تھا کہ میں نے پہلے ہی پرالی بچھا دی تھی, تاکہ حالانکہ اس وقت تو گرمیاں تھیں لیکن پھر بھی میں نے وہاں پہ توڑی وغیرہ وہ سارا کچھ بچھا دیا تھا تاکہ بچے جو ہیں زمین پہ بھی گریں نہ, اور گریں تو ان کو نقصان نہ ہو. تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہے. اور ایک اور کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے, میں کوشش کر رہا تھا شارٹ کٹ بات کروں, لیکن ویڈیو میں کیونکہ سوال ایسے تھے ان کے جواب دینا بھی ضروری تھے. تو اب ایک اور چیز, خشک چارے کے حوالے سے میرے دوستوں نے بہت سارے سوال کیے تھے کہ عدنان بھائی خشک چارہ کون سا بہتر ہے. دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ آپ چاہے پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں چاہے میدانی علاقے میں رہتے ہیں, آپ کے قریب جو چارہ اویلیبل ہو کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ خشک لوسن کے فارم میں ہو, چاہے مونگ پھلی کے بھوسے کے فارم میں ہو, یا گوارا کے فارم میں ہو, یا دانے کے فارم میں ہو, جس طرح بھی اویلیبل ہو, چاہے سندھ ہے, پنجاب ہے, پہاڑی علاقہ ہے, تو جہاں بھی ہیں وہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ ان کو ڈالیں. اگر وہ کھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گوارا ہی ڈالنا ہے یا دانہ ہی ڈالنا ہے. جو بکری یا جو جانور آپ کا خوش ہو کے کھا لے آپ وہ چیز اس کو ڈالیں, کیونکہ یہ انسانوں کی طبیعت بھی ہوتی ہے. اگر کچھ لوگ سبزی شوق سے کھاتے ہیں, کچھ چاول شوق سے کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے ہیں, تو جانور میں بھی اسی طرح طبیعت ہوتی ہے. کچھ جانور شوق سے کھاتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں کھاتے. تو آپ اپنے جانور اپنے علاقے کے حساب سے دیکھیں آپ کے پاس کون سی نسل ہے اور وہ کون سا جو ہے چارہ زیادہ پسند کرتے ہیں, آپ اس حساب سے ان کو بدل بدل کے ڈالتے رہیں. ایک ہی چارے پہ نہ سارا کچھ رکھیں, آپ تھوڑی عرصہ جانور کے نا ٹیسٹ چینج کرتے رہا کریں. اس طرح جانور ہیلدی بھی رہتا ہے اور ایک قسم کی چیز کھا کے جانور اکتاتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ خشک چارے کے ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ایک دوست نے مجھے سوال کیا تھا کہ جی ہم نے خشک چارے کے ساتھ جو ہے بکری جو ہے وہ پیشاب جو ہے بڑا ڈارک کر رہی ہے. تو دیکھیں خشک چارے کے ساتھ ایک تو پانی کا آپ استعمال کم کروا رہے ہوں گے, کیونکہ خشک چارے کے ساتھ پانی کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. دوسرا میں نے پہلے بھی کہا تھا جب بھی خشک چارہ استعمال کرائیں اس کے ساتھ بکری کو تیل کا استعمال ضرور کروائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ درختوں کے پتے یا چرائی پہ ہے تو پھر تو اس کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ قدرت نے جڑی بوٹیاں اور درختوں کے پتوں میں اور کچھ ایسے چیز لکڑی میں ایسی تیل رکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ ان کی مقدار کو پورا کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ وہ باندھ کے چھتوں پہ دے رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ تیل کا استعمال لازمی کریں. اور تیل کون سا دینا ہے, اب اس پہ بھی ایک سوال ہے, وہ میں کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں. منور بھائی نے ایک تو طریقہ بتایا. دوسرا اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو مختصر یہ کہ آپ سرسوں کا تیل لیں, تلوں کا تیل لیں اور ایک تارے میرے کا تیل لیں. یہ تینوں تیل مکس کر کے سردیوں کے لیے یہ وہ رکھ لیں, اور تینوں کا 1 لیٹر یعنی کہ سرسوں کا تیل ہے تو دوسرا آپ آدھا لیٹر جو ہے تارے میرے کا لے لیں اور آدھا لیٹر ہی آپ تیلوں کا تیل لے لیں. یہ مکس کر کے آپ بکری کو 10 سی سی کم از کم ایک بکری کے حساب سے آپ 10 سی سی, بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کو 3 سی سی یا 2 سی سی ہفتے میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ دے دیا کریں. انشاءاللہ بکری بھی آپ کی فٹ رہے گی اور اس کو خشکی بھی نہیں ہوگی اور نہ ان کے بال جھڑیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کا ہے کہ خشکی سے بال جھڑتے ہیں تو وہ بال جھڑ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا کھر والی بات جو ہے میں نے جو کی ہے اس پہ فوکس کریں, کیونکہ بہت سارے دوستوں کا یہ مسئلہ میں نے دیکھا بھی ہے اور مجھے آئے بھی ہیں کہ ہماری بکریوں کے کھر جو ہے نا وہ سخت ہو جاتے ہیں, پیر کھول لیتی ہیں اور وہ نیچے سے چوڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماربل اور ٹائل چکنی سے پرہیز کریں. جب آپ نے جانور رکھنا ہے تو جانور کے حساب سے جگہ بھی بنائیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اوپر کمرے بنائے, بعد میں ارادہ بنا کہ جی یہاں پہ چلو بکریاں رکھ لیتے ہیں, اور پھر جب بکریاں رکھنی ہیں تو پھر یہ خیال کریں کہ یہاں پہ بکریاں تو یہاں پہ پھر یا تو برادہ بچھا دیں, توڑی بچھا دیں, یا وہ کر لیں پرالی بچھا لیں, جو بھی ہے آپ کے نزدیک جو آپ سے آسانی سے مل جاتی ہے آپ وہ کریں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. سوال تو اور بھی بہت سارے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے
کہ جو مین سوال ہیں جو جن کا جواب میں دے سکتا ہوں وہ تو میں دے دوں، اور جو بہت ڈیپلی سوال ہیں ان کے لیے میں کسی ایکسپرٹس کے پاس بیٹھ کے ان کی اوپینین آپ کے سامنے رکھوں، بجائے یہ کہ اپنے ٹوٹ کے آپ کے سامنے رکھتا رہوں. کیونکہ جو پریکٹیکل زیادہ کر رہا ہوتا ہے، جس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی بات کو زیادہ فالو کرنی. ہر استاد کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنا ایکسپیرینس کمنٹس باکس میں رائے بھی کر سکتے ہیں، اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور اپنا جو ہے بتا سکتے ہیں. اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو آپ اس کو صحیح درست بھی کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ فارمولہ آپ کا ایسے نہیں ایسے تھا، تو اس کے لیے بھی رہنمائی، دوستوں کے لیے رہنمائی ہو جائے گی. تو کیونکہ اول اور آخر تو کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. آپ اور میں ہم سب تجربہ ہی کرتے ہیں اور کوشش ہی کرتے ہیں سیکھنے کی، اور سیکھنے کا جو جستجو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.